أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर से हमारे तजवीज तर्जमा तफसीर तजवीद के वो आपने सुने होंगे और उससे आपने बहुत सी नॉलेज भी ली होगी, और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और आपने भी ये फैसला किया होगा कि हमने जो सुना है उस पे हम अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें सुन ले, आमीन। आज जो हमने पढ़ना है वो है सूरतुल इखलास का तर्जमा तफसीर और तजवीद के साथ इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम तिलावत करेंगे इसकी। आप सबने भी जब हम अपने असाइनमेंट सेंड करनी है तो आपने जो है तिलावत करनी है, और इसको हटा के आपने जो है ना तर्जमा मुझे सुनाया करना है, ठीक है? मतलब आपने देख के तर्जमा नहीं सुनाना, आपने जुबानी तर्जमा सुनाना है इसका। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल इखलास मक्किय्यह, 4 आयतें, 1 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम और रहम करने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल मोटा पढ़ेंगे इसको, कॉफ इसका मोटा है, कुल नहीं पढ़ना आपने। कुल कुल, और इस हा को देखें, हुवल्लाह, हुआ वो, अल्लाहु, अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। क्यों? इस अल्लाह के नाम से पहले जबर है तो अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, अदरवाइज हमने मोटा नहीं पढ़ना। अल्लाह से पहले जबर हो या पेश हो तो मोटा पढ़ा जाएगा, अदरवाइज मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। बहुत गलतियां बिस्मिल्लाह में होती हैं, जबकि बिस्मिल्लाह इसके लाम से पहले जेर है तो इसको मोटा नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अहद, दाल पे वक्फ हुआ, वक्फ जब हुआ 2 पेश पे तो वो क्या बन गया? जज़म। और जब दाल के ऊपर या हरूफ कलकला के ऊपर जज़म आ जाए तो वो वहां पे हम कलकला करते हैं। जैसे कलकला कैसे करेंगे? अहद, द, ठीक है? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस्समद। इसको भी अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे और स्वाद को भी मोटा पढ़ेंगे, और एंड में दाल पे कलकला करेंगे। यहाँ इसको जल्दी से पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो मद्दा वाले हरूफ हो, ठीक है? लम यलिद, इसको जल्दी, और आगे यूलद को लंबा करेंगे, यू को लंबा करेंगे। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल लहू, यहाँ देखा है आपने नून भी लिखा है, लेकिन नून के ऊपर जज़म है और नून के बाद तशदीद है तो काफ डायरेक्ट हमारा लाम से मिलता है, नून पर की वॉइस नहीं निकलती। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जब तनवीन के बाद हरूफ हल्किया है तो तनवीन पे गुन्ना नहीं करेंगे, कुफुवन नहीं करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कुफुवन अहद,
ٹھیک، پھر پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ چھوٹے چھوٹے سے تجویز کے جب آپ کو رولز اپنانا شروع کر دینے تو انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تلاوت بھی ہو جائے گی، آپ بہت اچھی پڑھ بھی سکتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو رولز آپ کو تجویز کورس میں بھی کروائے تھے وہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور اب یہاں پہ اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں آہستہ آہستہ، تو وہ بھی آپ نے رائٹ ڈاؤن کریں اگر آپ کے پاس نہیں لکھے ہوئے تو۔ اب ہم اس کی جو ہے ترجمے کی طرف آتے ہیں، اور پھر اس کا ہم سبب نزول اور پھر اس کی جو تفسیر ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ قل کہہ دیجئے، یاد رہے قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قل یہ موٹے حروفوں میں سے ہے، اس کا اگر آپ کو قاف کا مخرج نہیں آ رہا تو آپ مخرج والی پلے لسٹ میں جائیں اور قاف کے اس کا پورا لیکچر۔ قل کہہ دیجئے هو اللہ، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد اکیلا ہے، وہ ایک ہے، احد ایک ہے، واحد ہے، اللہ اللہ، الصمد اللہ، ہو جب لگ جاتا نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اللہ وہ، الصمد بے احتیاج ہے، لم یلد لم نہیں، وہ بے نیاز ہے، سمد بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، لم نہیں، یلد جنا اس نے، مطلب اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے، ولم اور سوری نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ یہ کسی کا بیٹا ہے، مطلب ٹھیک ہے، اس کا ہم جب نزول پڑھیں گے تو ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ ولم سوری لم نہ یلد اس کی اولاد ہے کوئی، ولم اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یولد وہ اولاد ہے کسی کی، جنا گیا مطلب کہ پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، اولاد، نہ یہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے، ولم اور نہ یکل کوئی، لہو واسطے اس کے، کفوان برابری کرنے والا ہے، احد کوئی بھی، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ کہو کہ اللہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ معبود ہے، برحق ہے، سچا ہے، وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود ہمارا نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے، بہت دینے والا ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے وہ اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے، لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی جنا اس نے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا، اسی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ مطلب اس کا، یہ اس کا یہ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا، مطلب نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، کس کی بات، اللہ کی بات ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آیت سورت ہمیں دیتی، اس میں ساری توحید اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہے، کوئی بھی جو کہے کہ یہ کسی کا بیٹا ہے یا باپ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی۔ آگے ولم یکن لہو اور نہیں ہے واسطے اس کے کوئی برابری کرنے والا اور نہ ہی کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اب ہم اس کا جو ہے سبب نزول پڑھتے، اس کا نازل ہونے کا سبب کیا تھا، تو آپ سب اپنے ساتھ جو ہے نوٹ بک لے لیں، ساتھ ساتھ رائٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اور دھیان سے سنتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، اگرچہ مختصر ہیں الفاظ، لیکن واضح طور پہ اس میں بتا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہی تنہا ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ ہی
ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. کوئی بھی ذرا بھی کسی طرح کے اس کا برابر نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ذرا سا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اسی طرح اب اس کا سبب نزول دیکھیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے، کس نے پوچھا؟ مشرکین نے، جو شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کریں. نسب مطلب ان کی ذات بیان کریں کہ وہ کون ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کس نے پوچھا؟ مشرکین نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کر دیجئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. یہ یاد رکھنا ہے کیوں نازل فرمائی، کب نازل فرمائی؟ کہ مشرکین نے سوال کیا تھا کہ اپنے رب کا نسب بتائیے، تو نازل فرمائی. اور حضرت ابن عباس سے یوں مروی ہے کہ عامر بن طفیل، ابن عباس سے مروی ہے، عامر بن طفیل اور اربد بن ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے. عامر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ کس نے کہا؟ عامر نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. عامر نے کہا کہ اللہ کی توصیف کیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے. کس نے کہا؟ عامر نے کہا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیا وہ کھاتا ہے، کیا وہ پیتا ہے؟ اس پر سورۃ الاخلاص نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اربد کو بجلی سے ہلاک کر دیا، جو اربد بن ربیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا. تو اس کو بجلی سے ہلاک کر دیا اور عامر کو طاعون میں ہلاک کر دیا. طاعون ایک بیماری ہے جس سے جو ہے کہہ لیں کہ بہت بری یہ بیماری ہے، اس میں جو بھی پڑتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ جو اس نے کہا کہ بتائے مطلب آپ کا جو رب ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے. مطلب وہ مشرک تھے نا، تو وہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. چونکہ اس صورت میں خالص توحید ہی بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص معروف ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص مروی ہے. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے، سب سے پہلے انسان تھے، سب سے پہلے نبی تھے. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور ان سے اور ان کی بیوی حوا سے انسان دنیا میں پھیلے. ہم سب انہی کی اولاد ہیں نا، اور ان کی بتائی ہوئی تعلیم پر چلتے رہے سب انسان. حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم خالص اور توحید پر مشتمل تھی، خالص تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سکھایا تھا انہوں نے آگے اپنی اولاد کو وہی کچھ سکھایا. اور بہت سی کرنیں اسی طرح گزر گئیں. کرنیں ہوتی ہیں زمانوں کو کہتے ہیں، بہت سے زمانے اسی طرح گزر گئے توحید پر. پھر کیا ہوا؟ پھر شیطان ابلیس اور اس کی ذریت یعنی اولاد نے، ٹھیک ہے، ابلیس اور اس کی ذریت نے لوگوں کو شرک پر ڈال دیا. کس نے ڈالا شرک پر؟ یہ سوچتے ہیں نا کبھی کبھی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور حضرت آدم کی اولاد ہیں، مشرک بھی اور ہم سب مسلمان بھی. تو یہ اتنا جو شرک ہے یہ سب کیسے پھیلا؟ تو یہ سنیں یہاں پہ کہ پھر شیطان ابلیس اور اس کی ذریت نے لوگوں کو شرک پر ڈال دیا. خالق اور مالک جل مجدہ کے وجود کا انکار کرانا تو اس زمانے کے اعتبار سے ناممکن کے درجے میں تھا. یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کے اس میں جو ہے شیطان یہ کرتا کہ شرک میں ڈالتا، تو یہ کیا تھا؟ ناممکن سا تھا وہ، کیونکہ سب جو ہے عقائد کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، توحید کو مانتے تھے. تو البتہ شرکی عقائد اور شرکی عبادات پر ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گیا. مطلب اس نے کچھ ایسے رسم و رواج بنا لیے، شیطان نے انسانوں کے دل میں ڈالے کہ وہ جو انسان ہے نا وہ شرک یا عقائد کرنے لگے، مطلب شرک کرنے لگے تھے.
عبادات وہ کرتے تھے یہ سمجھ کے کہ یہ عبادت ہے، لیکن وہ کیا تھی؟ شرک تھی۔ وہ کس نے ڈالی؟ ابلیس نے ڈالی تھی ان کے ذہنوں میں۔ جو شرکیہ عقائد ابلیس نے بنی آدم کے دلوں میں ڈالے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ خالق تعالی شانہ کی ذات ایسی ہے جیسے تم لوگوں کی۔ استغفر اللہ۔ کیا اس نے شیطان نے ڈالا اس کے لوگوں کے دماغ میں کہ جیسے ہم میں انسان اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ہے؟ نعوذ باللہ، اس طرح تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کا کہ وجود بھی تمہاری طرح سے ہے، یہ اس نے شیطان نے ڈالا۔ اس کی اولاد بھی ہے، استغفر اللہ، یہ بھی شیطان نے ڈالا۔ اسے چیزوں کی حاجت بھی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی طرح مخلوق بھی ہے، معبود بھی ہے، اور تم معبود تمہیں تمہارے مخلوق تک پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی سفارش سے تمہیں اس کا قرب حاصل ہوگا۔ اب دیکھیں نا، بت پرستی لوگ کرتے ہیں تو یہ کس نے ڈالی ہے؟ یہ ان کے دلوں میں یہ شیطان نے ڈالی تھی، شیطان ملعون نے ڈالی تھی۔ اس نے شیطان نے، یہ ابلیس نے سب کے دلوں میں یہ باتیں ڈالی کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے، وہ بھی اولاد ہے اس کی، نعوذ باللہ، اور یہ سب چیزیں جو ہیں ابلیس نے ڈالی تھی ان کے دلوں میں، اور کہا تھا کہ اس کا بھی معبود ہے۔ شیطان نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ شیطان نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کو اس کا بیٹا بتایا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تو کوئی نام اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اسی کو ثابت کرنے کے لیے یہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، جو یہ شیطان جو ہے یہ وسوسے ڈالتا تھا فرشتوں کو اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ کو اللہ کا فرشتوں کو بیٹیاں اور عیسیٰ کو بیٹا بتاتا تھا، اور بتوں کو سجدہ کرائے۔ کس نے کروایا؟ اب دیکھیں، ابھی تک یہ جو ہندو لوگ ہیں یہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ تو یہ کیوں پوجتے ہیں؟ کیونکہ یہ ابلیس کا کام ہے، یہ اس نے شیطان نے یہ ان کو ذہنوں میں، ان کے دلوں میں یہ بات کی تھی کہ جو ہے اس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، یہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ تو وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ شیطان نے کیا کروایا؟ بتوں کو سجدہ کروائے تھے اور ان پر نیازیں چڑھوائی تھی۔ نیاز مطلب نیاز ان کو دیتے تھے کھانا۔ اب دیکھا نا آپ نے، یہ ہندو لوگ جو ہیں وہ اپنی مورتیاں بنا کے رکھتے ہیں، اس کے آگے کھانے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو کھا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ سارے جو رسم و رواج ہیں، یہ جو شرکیاں ہیں، یہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ یہ ابلیس کی طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں۔ دنیا میں ان چیزوں کا بہت زیادہ رواج ہوتا ہے، اور یہ ابھی بھی یقین اس طرح سے کچھ عبادات ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بہت ثواب ہے، اور حالانکہ اس کا کوئی حدیث میں یا اس جگہ میں کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے کام جو ہیں، یہ شرکیہ عبادات، یہ شیطان کرواتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے ہی میں، بلکہ ان سے پہلے ہی بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت نوح کے زمانے سے پہلے بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام اور رسول کی بعثت ہوئی، یعنی وہ آئے، ان کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائی، صحیفے بھی نازل فرمائے، یہ بھی اس زمانے کے جو بھی تھے صحیفے بھی ان کے اوپر اتارے گئے تھے، اور صحیفے بھی اتارے گئے، لیکن عموماً بنی آدم نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ بنی آدم کون؟ یہی جو آدم کی اولاد ہے، انہوں نے قبول نہ کیا، کیونکہ اس وقت تک شیطان نے اتنا ان کے دلوں میں گھر بنا لیا تھا کہ وہ اتنا شرکیہ کام کرنے لگے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا؟ انہوں نے عبادت سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ عرب اور عجم میں کفر اور شرک کا دور دورہ تھا، مطلب بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے توحید کی دعوت دی، مشرکین کو بڑا تعجب ہونے لگا، تعجب ہوا، کہنے لگے کیا اس نے بہت سے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ کیونکہ وہ لوگ تو ہر اپنے ایک ایک بندے کے پاس ایک ایک معبود ان کے پاس ہوا کرتا تھا، یہی بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہیں سے یہ چیز آ رہی ہے۔ تو جب جو ہے
حالانکہ نبی بھی پیغمبر بھی بھیجے اللہ نے، تو انہوں نے انکار کر دیا اللہ کو ایک ماننے سے۔ اور کیا کہتے تھے، کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کیا اس نے بہت سے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، بے شک یہ تو بڑے تعجب والی بات ہے۔ جب کوئی چیز رواج میں آ جائے خواہ کیسی ہی بری ہو، اس کے خلاف جو بھی کچھ یہ کہا جائے تعجب سے سنا جاتا ہے۔ اب دیکھیں رواج میں کیا آگے دیکھیں، جیسے شادیوں میں مہندی کرنا رواج ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آج کل لڑکے جو ہیں لڑکیوں جیسا لباس پہنے اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں جیسا لباس پہنے، اب اگر ہم منع بھی کریں تو وہ کیا کرتے ہیں، تعجب میں آ جاتے ہیں، یہ کیا، یہ تو پاگل سی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس طرح سے کہہ رہی ہے، کیپریز پہننے کا منع کر رہی ہے، یہ وہ اس طرح سے کہنے لگ جاتے ہیں، تو وہ تعجب کرتے ہیں۔ یہ بے شک حق بات کہنا بہت بہت زیادہ تو ہے، ایک ایسا ہے کہ بہت ہمت والی کام ہے، اور جو حق بات کہے اس پہ ڈٹا رہے تو اس کو بہت زیادہ اس کا اجر ہے۔ اور رواج کی وجہ سے کچھ اچھائی کی طرف پلٹا کھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب اگر کسی ایسی بندی کو کہا جائے کہ پردہ کیا کرو، اتنی آپ خوبصورت ہو، تو وہ کہے آگے سے کہے گی کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، تو وہ تعجب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب نے دیکھو پردہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوا، کوئی بھی دوپٹہ نہیں لے رہا، تو میں کیوں لوں، یہ تو رواج بن گیا ہے۔ تو اگر ہم ان کو سیدھی راہ بھی دکھائیں تو وہ پھر بھی مذاق ہی اڑاتے ہیں کچھ لوگ۔ عرب میں شرک کا یہ حال تھا کہ داعی توحید سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ انہی کی نسل کے لوگوں نے کعبہ میں 360 بت رکھ دیے تھے۔ کس نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور حضرت ابراہیم کی ہی نسل میں سے کے لوگوں نے کعبہ میں 360 بت رکھ دیے تھے۔ عرب کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے بت اور بت خانے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان کے نام کے نعرے لگاتے تھے، اور ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے۔ کیا مریم سمجھ گئے ہیں آپ کا؟ جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو سورۃ الاخلاص نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید خالص بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آپ فرما دیجئے کہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں واحد ہے، تنہا ہے، متوحد ہے اور متفرد ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات سوچنا یا کوئی بھی ایسا سوال کرنا جس سے مخلوق کی کسی بھی مشابہت کی طرف ذہن جاتا ہو غلط ہے۔ اگر دیکھیں اب آج کل دیکھیں نا، اس طرح سے رسم رواج ہو گئے جو کہ ہمارے اسلام میں تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہو گئے، ہم نے اپنا لیے باہر کی دوسری قوموں کی، تو دوسرے لوگوں کی ہم نے کیا کر لی، رسموں کو اپنا لیا، اور بڑا خوش ہوتے ہیں جی ہم یہ مہندی کر رہے ہیں، اور ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، ہم ایسے کپڑے پہن رہے ہیں، ویسے ہو رہا ہے، یہ وہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق دے اور ہمیں سیدھے راستے پر دکھائے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کس کی رسمیں ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں وہاں سے آئی ہیں۔ اب دیکھو ہمارے ادھر اگر مہندی کرنا ہوتا ہے اسلام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی شادیاں کی، اس سادگی سے شادیاں کی، ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، ولیمہ کرنا سنت ہے۔ یہ دو چیزیں بس، اور اب دیکھیں 5 6 پتہ نہیں کتنے فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دوسروں کو نہیں دیکھنا، صرف اپنے گھر سے شروع کریں، یہ بات اپنے گھر سے شروع کریں، عمل کرنا اپنے گھر سے شروع کریں۔ لوگ بہت بولیں گے، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا
لوگوں نے بہت بولنا ہے آپ کو، کہنا کیا ہے یہ دیکھیں پہلے کرتی تھی ایسے اور اب دیکھو یہ اب کیا کر رہی ہے، یہ بہت بولیں گے، لیکن وہ جو بولنا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور جب اس پر آپ صبر کرو گے، اس سے جمے رہو گے، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ قریب ہوتے جاؤ گے، وہ ایک ذریعہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا کنیکشن جڑ جائے گا انشاءاللہ۔ تو خود سے اپنے گھر والوں سے عمل کرنے کا کریں، اسٹارٹ کریں، ایسے دیکھیں اپنے گھر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہاں سے شروع کریں، دوسروں کو بعد میں بتانا ہے۔ آپ خود عمل کر لو گے تو آپ کی بعد میں بھی تاثیر رہتی ہے۔ اچھا جی، اللہ الصمد اردو میں اس کا ترجمہ بے نیاز کیا گیا ہے، یعنی جو محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ لفظ بے نیاز اس کا آدھا ترجمہ ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ جس کے سب محتاج ہیں۔ بے شک لفظ سمد میں بہت بڑی معنویت ہے۔ صاحب روح المانی نے ابن الانباری سے نقل کیا ہے کہ اہل لغت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ الصمد کا معنی یہ ہے۔ سمد وہ سردار ہے جس سے برتر اور بالا کوئی نہیں، جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں اور تمام کاموں میں متوجہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی سمد وہ سید ہے جس کی سرداری مکمل ہے، وہ شریف ہے جس کا شرف کامل ہے، وہ عظیم ہے وہ جس کی عظمت کامل ہے، وہ حلیم ہے جس کا حلم پورا ہے، وہ علیم ہے جس کا علم پورا ہے۔ بے شک اللہ کا علم پورا ہے، اور وہ حکیم ہے جس کی حکمت پوری ہے۔ وہ ذات ہے جو شریف شرف اور سرداری کے تمام انواع میں کامل ہے۔ یعنی یہ معنی بہت اچھا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب آہستہ آہستہ آپ جو ہے یہ اسٹارٹ کریں سنتوں پر بھی عمل کرنا، روز کی ایک سنت پکڑ لیں، اور جو ہم نے لاسٹ جو لیکچرز میں سنا تھا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھی، تو اس میں کیا کیا فضیلتیں اس کی بتائیں گے، مجھے تو بھول ہی نہیں رہی ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور لیکن کیا کرنا ہے آپ نے بھی اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے اس کو، اور ڈیلی کی نا ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب جیسے جوتی تو سب لوگ پہنتے ہیں، تو جوتی جب بھی پہننی ہے آپ نے سیدھے پاؤں میں پہننی ہے اور الٹے پاؤں سے اتارنی ہے، دن میں 10 دفعہ جوتی سے پہنتے اور اتارتے ہیں، تو اگر اس طرح اتار لیں تو انشاءاللہ ہمارے دل میں نور بھی پیدا ہوگا، منور ہو جائے گا ہمارا دل، اور ہمارے دل میں یہ باتیں بھی لگیں گی، ٹھیک ہے، اثر کریں گی انشاءاللہ۔ تو میں نے آپ سب سے پوچھنا ہے، اب میں نے آپ کو یہ بھی دیا ہے ٹھیک ہے کام، کہ جوتی آپ نے خود بھی سیدھے پاؤں سے پہننا شروع کرنی ہے اور الٹے سے اتارنی ہے، اور گھر والوں کو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، روکو ٹوکو ان کو، جیسے الٹا دیکھتے ہو نا پہنتے ہوئے ان کو ادھر ہی روک دو، دوبارہ اتار کے دوبارہ سیدھا پہن، ٹھیک ہے، اس کا معمول بنا لیں انشاءاللہ۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ان لوگوں کا جواب ہو گیا جنہوں نے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کریں، اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ کسی خاندان کی طرف اس کی نسبت نہیں، اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اور والد اور مولود میں مشابہت اور مجانست ہوتی ہے، وہ تو بالکل تنہا ہے ہر اعتبار سے، واحد اور متوحد ہے، وہ کسی کی اولاد ہو یہ بھی محال ہے، اس کے علاوہ اور اس کے کوئی اولاد ہو یہ بھی ناممکن ہے۔ اسی طرح سورۃ المریم میں ارشاد فرمایا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کر لی ہے، تم نے یہ ایسی سخت حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے یہ ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں، کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، اس بات سے کہ یہ لوگ خدا کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اس کا وجود ازل اور اب تک ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور اس کی اولاد ہونا اس کی شان احدیت کے خلاف ہے۔ عرب کے مشرکوں نے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بتایا، یہود نے عزیر کو اور یہودیوں نے عزیر کو اور انصاری نے حضرت مسیح ابن مریم کو
اللہ کا بیٹا بتایا، مطلب حضرت مریم کا جو بیٹے ہوئے تھے تو ان کو کہا کہ یہ جو ہے نا مریم کا بیٹا یہ اللہ کا بیٹا ہے، مطلب کہ نعوذ باللہ مریم کو جو ہے اللہ کا شوہر بتایا، نعوذ باللہ نصاری نے، ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں آپ۔ مشرکوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بتایا تھا اور یہودیوں نے عزیر کو، اور نصاری نے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنایا، نعوذ باللہ۔ یہ سب باطل اور جھوٹ ہے، یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا والد بنے۔ اسی طرح آگے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں برابر یہ سوال کرتے رہیں گے کہ یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسا سوال کریں تو یوں کہو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر آپس میں یہ سوال کرتے رہیں گے کہ یہ مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب کوئی شخص اپنے اندر یہ بات محسوس کرے تو یوں کہہ دے کہ آمنت باللہ و رسولہ، کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور وہیں رک جائے، مطلب اس سے آگے نہ بڑھے۔ یہ ہم نے لاسٹ والے لیسن میں بھی پڑھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، اس کو ایسا کرنا نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی، اسے ایسا کرنا نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے مجھے پہلے کیا تھا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ میرے لیے پہلی بار پیدا کرنے کی نسبت دوسری بار پیدا کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، میرے لیے ابتدا پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا دونوں برابر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کو مشکل سمجھنا اور بعثت پر ایمان نہ لانا یہ مجھے جھٹلانا ہوا۔ انسان کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، میں نے کسی کو نہیں جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب ہم نے اس کی جو ہے تشریح کچھ پڑھ لیا، سبب نزول پڑھ لیا، اب اس کی جو فضائل کیا ہیں، فضیلت کیا ہے سورۃ الاخلاص کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے قل هو اللہ احد سنی، اسے بار بار پڑھ رہا تھا اور سائل کا انداز بیان ایسا تھا کہ جیسے اس عمل کو وہ کم سمجھ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں تہائی قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، کوئی پڑھ سکتا ہے 5 منٹ میں تہائی قرآن؟ تو یہ کیا ہے، اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد ختم تک پڑھ کر سنائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روانہ فرمایا اور ایک شخص کو اس کا امیر بنا دیا، یہ شخص اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا رہا تھا تو ہر رکعت کو سورہ قل هو اللہ احد پر ختم کرتا تھا۔ جب یہ حضرات واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا، تو اس سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اس بات کو محبوب جانتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے خبر دے دو اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔
اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے، اور وہ یوں ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس صورت سے تیری جو محبت ہے اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. حضرت سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ. صرف 10 بار قل هو اللہ پڑھتی تو ایک محل بنا دیا جائے گا. جس نے 20 بار پڑھ لی تو اس کے لیے 2 محل بنا دیے جائیں گے. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اس صورت میں تو ہم اپنے بہت زیادہ محل بنا لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت بڑا دیتا ہے، جتنا عمل کر لو گے اس کے پاس سے بہت زیادہ انعام ہے.